आफाक फ़ारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। कभी कभी रिक्वेस्ट करता हूँ, लोग हालांकि पता नहीं क्यों मेरे चाहने वाले और मेरे फैंस मना करते हैं कि जी डजंट लुक नाइस टू रिक्वेस्ट कि जनाब सब्सक्राइब करें, बट सब कहते हैं तो मैं भी कह देता हूँ कि जी प्रोग्राम अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू इट, कि सब्सक्रिप्शन ले लें तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। एनीवे, मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, वो तो आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ 16वीं बार में स्पीकर मुंतखब हो गए रिपब्लिकन के मिस्टर मैकार्थी, मगर 222 वोट थे उनकी पार्टी के हाउस में, 216 मिले, पूरे नहीं मिले। फिर भी जो फ्रीडम काकस है उसमें फिर भी 6 ने वोट नहीं दिया कि नो वी नॉट गोना डू इट। तो यह है हमारे यहाँ, तो अगर डिफ़ॉल्ट करें, रिवोल्ट करें तो कहते हैं कि जनाब ये तो लोटा हो गया। अच्छा, लोटा हो जाते हैं, नज़रियाती वोट तो होते ही नहीं और कोई नज़रिया ही नहीं किसी सियासी पार्टी का। शायद कभी हमारे बचपन में सुनते थे, वो भी किस्से अफसाने निकले। बहरहाल जी, सबसे बड़ी खबर तो जो फिक्र अंगेज़ है कि जी मुल्क दिवालिया के करीब है, दहाने पे है, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। और डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहते हैं कि किसी टेलीविज़न पे कह भी दिया कि मुल्क में ब्लैक आउट हो सकता है। तो मेरे एक दोस्त हैं, अजहर, नाम लेके बताता हूँ, अजहर सजाद, लाइक माई यंग ब्रदर, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, और बड़ा नाम है आजकल इन्वेस्टिगेशन में हिस्ट्री के हवाले से खासकर। तो उन्होंने कल एक ट्वीट किया जिसने मुझे बड़ा खौफजदा किया कि ऐसा लगता है कि जो शटडाउन की खबरें हैं वो सच साबित होने वाली हैं कि आवर्स एंड आवर्स की सिर्फ इस्लामाबाद में लोड शेडिंग है। और फिर टेलीविज़न पे भी नज़र आ रहा है कि लोग, आटा मिल ही नहीं रहा, जैसे डॉलर नहीं मिल रहा तो आटा भी नहीं मिल रहा, और डॉलर के लिए साफ लोग अब तो हुकूमती हल्के कहते हैं कि जी 270 का भी अवेलेबल नहीं है कहीं मार्केट में। अगर ये इंपोर्ट को ओपन करें, अभी एलसी खोलें, तो जो मैंने कल आपसे कहा था कि ये 300 तो 2 मिनट में शूट कर जाएगा, घंटे भर में, और लोग तो 400 की बातें कर रहे हैं। तो उम्मीदें हैं कि जी सऊदी अरब जो गए हैं हमारे आर्मी चीफ, जिनका काम ही हमारे आर्मी चीफ का हमेशा से ये रहा है कि जाएँ पैसे लेकर आएँ, एडवांस पार्टी के तौर पे जाते हैं, कि फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसके लोग कहना चाहिए प्राइम मिनिस्टर जाता है, और वो जाने वाले भी हैं, उसके बाद ऐलान होते हैं। चाहिए ये ध्यान में रखिएगा कि सऊदी अरब का जब भी मदद आए तो यकीन रखें कि अमेरिका की मर्जी शामिल है। तो मेरा तो बहुत अच्छे से ये स्टांस है कि अगर अमेरिका और बरतानिया चाहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता है कि हम कंटिन्यू करें एज ए रियासत, ये जो मकतलगाह है जहाँ न कोई निज़ाम है, जहाँ लूट मार है, और जहाँ चोरी चकारी से लेकर कोई अखलाकियात नहीं है, बज़ाहिर तबलीगी जमातें भी हैं, और वो दुनिया में जाकर बाहर लोगों को बताती हैं, कन्विंस करती हैं कि आप मुसलमान हो जाएं, कि मुसलमानियत और इस्लाम कितना अच्छा है। बिलाशुबा इस्लाम बहुत अच्छा है, मगर जब वो हमें देखते हैं तो सोचते होंगे ना, शर्म नहीं आती कि जापान जैसे मुल्कों में जाके कहते हैं कि आप बड़े अच्छे लोग हैं मगर मुसलमान नहीं हैं। तो उस दिल में सोचते होंगे कि काश हम जैसे ही बन जाएं आप लोग तो बड़ी बात होगी। खैर, तो खौफ ये है कि जी किसी वक्त भी डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अच्छा, ये ध्यान में रखें, क्या फ़र्क पड़ता है डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो? क्या आम आदमी को उससे क्या लेना देना? घर के दाने अगर मिल जाएं और निज़ाम बेहतर हो जाए थोड़ा सा तो बेहतर है। अशराफिया भूख से मरेगी ना, जिसकी बेहिसी की आखिरी हद आपने जो 2-3 शादियां पिछले दिनों सुनी होंगी, मुफ्ता इस्माइल के बेटे से लेकर अभी फैज़ हमीद, जनरल फैज़ हमीद साहब, जो इस सारे निज़ाम की ख़राबी के आखिरी बानी के तौर पर बाजवा साहब, उनकी बेटी की शादी की आपने तस्वीरें और ख़बरें सुनी होंगी। अगर वो वीडियोज़ देखे हों, तस्वीरें देखी हों, कि वहाँ पर मीडिया पे पूरा मौजूद था, और वो मीडिया जो इनकलाबी कहलाता है, जो बाजवा के ख़िलाफ़ था और जो फैज़ हमीद की कहानियाँ जानियाँ दबे लफ्ज़ों में सुनाता था, ये शाम को सब एक होते हैं। और स्पेशली जो लोग जिनके बारे में बताया गया ये दिन में इनकलाबी भी प्रॉपर नहीं है, शाम को तो ये कन्फर्म इस्टेब्लिशमेंट के दलाल ही हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ देखी हो तो आपने गौर किया होगा कि क्या मुस्कुराहटें हैं और क्या लापरवाही है और क्या खुशी है चेहरे पर। मतलब कुछ भी नहीं, जो हम खबरें हैं और एक दूसरे को सुना रहे हैं और एक दूसरे को डरा रहे हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। कि क्यों लेना देना हो, कि कल कहा था ना कि 1000 रुपये की भी रोटी हो जाए तो दे गिव अ डैम अबाउट इट। अच्छा, फिर मीडिया इनका हिस्सा है। वो कल मैं देख रहा था कि दिखा रहे थे कि कराची में क्लिफ्टन पर फूड स्ट्रीट
کرش دکھا رہے تھے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، اور چکن چرغے بھونے جا رہے تھے، باربیکیو اور سارا کچھ. ان سے پوچھیں جنہوں نے گوشت زمانوں سے کھایا ہی نہیں. میں ایسے لوگوں کی باقاعدہ معلومات رکھتا ہوں جو روتے ہوئے کہانیاں قصے سناتے ہیں. تو جب پورا سماج جو اشرافیہ جسے کہتے ہیں، جو نظام کو چلاتی ہے، اگر وہ بے شرمی اور بے غیرتی کے عروج پر پہنچ جائے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ سوچنا تو آپ نے، ہم نے، ہمارے بہن بھائیوں نے، دوستوں نے، رشتہ داروں نے، محلے والوں نے، جو مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس کے لوگ ہیں. ہماری گریڈ کم ہو، انسانیت بڑھے، حساسیت بڑھے تو شاید کوئی فرق پڑے. تو اصل تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، جو مجھے ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے کہ 4.5 بلین رہ گئے ہیں، اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ کم ہیں، مگر اسحاق ڈار آپ کو تسلی دینے کے لیے کہتا ہے کہ نہیں 6 بلین کمرشل بینکوں میں بھی ہیں، وہ بھی ہمارا ٹوٹل اس وقت ریزروائر جو ہے نا 10 بلین کے ہیں. اور جی ریمیٹنس کم ہو رہا ہے. اچھا پوچھیں کیوں کم ہو رہا ہے؟ دیکھیں انسانی نیچر کے ساتھ رہتے ہیں. خان صاحب کے دور میں ریمیٹنس اس لیے نہیں آتا تھا کہ خان صاحب کی محبت تھی. بینک اس وقت حالات درست بہتر تھے آج کے مقابلے میں. یقیناً جو آج کے اور سے سوشو پولیٹیکلی، اکنامکلی، تو وہ ایک پولیٹیشین حکومت کی لڑائی نظر آتی تھی. مگر جو آج حالات ہو گئے ہیں، جو اس وقت کے آفٹر افیکٹ جسے کہتے ہیں نا، پوسٹ شاک، کیا کہتے ہیں اسے، پوسٹ زلزلہ جو کہتے ہیں نا، ارتھ کوئک، کہ اب تو وہ آ رہا ہے سامنے کہ جو پہلے بویا تھا اور 75 سال سے بویا تھا، اور وہ جو کہتے تھے 75 سال سے کہ نازک موڑ آنے والا ہے، نازک موڑ آ گیا ہے. اور آرمی چیف نے بھی نئے آ کے کہا کہ پاکستان تاریخ کے نازک موڑ سے گزر رہا ہے. اب گزر رہا ہے، فائنلی وہ نازک موڑ آ چکا ہے. اب اس سے کسی کو مفر نہیں ہے. تو جب بے حسی بھی اینڈ پر ہو اور فکر بھی نہ ہو، نظام بھی بے ترتیب ہو، اور یہ باتیں ہو رہی ہوں کہ الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، ووٹ آف کانفیڈنس ہوگا نہیں ہوگا. دیکھیں خان صاحب کی پاپولرٹی اپنی جگہ پر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اسے مینیج کرنا چاہتے ہیں، انتخابات سے بھاگنا چاہتے ہیں. چاہے انتخابات، میں اس طرف دوسری طرف آؤں گا. پہلے ذہن میں رکھیں کہ مجھے آپ کے دیوالیہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ ثابت قدم ہیں، اپنی جگہ ہیں اور کہیں ریلائز کر لیتے ہیں، میں آپ کو بینکرپسی کی پوری کہانی سنا دیتا ہوں دنیا کی. اس کے بعد فیصلہ کر لیجیے گا کہ کیا فرق پڑتا ہے. بینک آف کینیڈا اور ورلڈ بینک آف انگلینڈ کے تحت چلنے والے ساورن ڈیٹا بیس کے مطابق 1960 سے لے کر اب تک 147 ملک بینکرپٹ دیوالیہ ہو چکے ہیں، جو دنیا کی 214 ریاستی حکومتوں میں آدھے سے زیادہ ہیں. جناب تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے یونان 377 قبل مسیح میں نادہندہ ہوا. اسپین 1700 میں 6 اور 1800 میں 7 مرتبہ بینکرپٹ ہوا. اس کے بعد اسپین نے اپنے مالیاتی نظم و نسق کو بہتر کیا اور دیوالیہ ہونے سے محفوظ رہا. حکومتی ضمانتی قرضوں کا سب سے بڑا ڈیفالٹ آئس لینڈ بینک کا ہوا، جس کے بعد ملک میں بڑی کساد بازاری آئی. دیگر ممالک میں امریکہ، میکسیکو، روس، آئرلینڈ، یونان، ارجنٹائن اور اب سری لنکا بھی شامل ہے اس میں، اور یوکرین بھی. آج امریکہ کو دنیا کی سب سے بڑی فوجی اور معاشی طاقت سمجھا جاتا ہے. مگر آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ 1840 میں امریکی معیشت بھی دیوالیہ ہوئی. اس وقت امریکہ کی 26 میں سے 29 ریاستوں نے اپنے قرضوں پر ڈیفالٹ کا اعلان کیا. اس ڈیفالٹ کی وجہ تھی کہ امریکہ میں تیزی سے نہری نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس کا ثمر آج مل رہا ہے، جس کے لیے $8 کروڑ خرچ ہوئے. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ، کب کی بات ہو رہی ہے. اس رقم کی ادائیگی وعدے کے مطابق اور بر وقت نہ ہو سکی. اس کے بعد 1933 میں ایک مرتبہ پھر امریکہ کو اس وقت ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جب قرضوں کی واپسی کا عمل شروع ہوا تو معاہدے کے تحت لیے گئے قرض کے عوض امریکی حکومت نے سونا واپس کرنا تھا، مگر قرض کی مالیت امریکی حکومت کے پاس موجود سونے سے زائد ہو گئی، جس کے بعد ایک قانون منظور کر کے قرض دینے والوں کو مقامی کرنسی میں ادائیگیاں کی گئی تھیں.
اس کے علاوہ 1979 میں حکومت اور کانگریس کے درمیان، یہاں یہ بہت عام ہے کہ حکومت اور کانگریس میں ٹھن جاتی ہے کہ درمیان تنازع کی وجہ سے بر وقت ادائیگیاں کرنے میں ناکامی ہوئی. اسی طرح 2013 میں، اس سے پہلے بھی بیچ میں بھی مجھے یاد ہے کہ 2013 میں امریکی حکومت اور کانگریس کے درمیان زیادہ سے زیادہ قرض کی حد کے معاملے پر ڈیڈ لاک پیدا ہوا، اور کانگریس کی جانب سے قرض کی حد نہ بڑھائے جانے کی وجہ سے امریکی حکومت کئی ادائیگیوں کو بر وقت ادا نہ کر سکی. مگر چونکہ امریکی حکومت کی کرنسی ہی ڈالر ہے، جو دنیا کی ریزرو کرنسی ہے، تو اس وجہ سے امریکہ کو دیگر ملکوں کی طرح دوبارہ ڈیفالٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تو جناب یہ ہے قصہ پوری دنیا کی بینکرپسی کا، کہ قوموں پہ وقت آتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ جڑے ہوئے ہوں، یکجہتی ہو، اور آپ میں ہمت ہو آگے بڑھنے کی، تو آپ لرن کرتے ہیں. تھوڑا ٹائم لگتا ہے، مشکل وقت دیکھیں انسانی زندگی میں مشکل وقت تو آتے ہیں نا، اتار چڑھاؤ کا نام ہے نا، تو خاندان ہو، معاشرہ ہو، سب پر آتے ہیں. اور آپ تو 75 سال سے اس وقت کے لیے بارے میں روز بتایا کرتے تھے، ایوری ڈے بتاتے تھے کہ ہم پر یہ وقت آنے والا ہے. مگر اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں سمجھ آ گئی ہے، یا ہم سمجھنا چاہتے ہیں. جب بات یہ ہو کہ جی کراچی میں انتخابات لازمی ہوں گے، جماعت اسلامی کو اور پھر جو پی ٹی آئی ہے انہیں تو انتخابات چاہیے. ایک ایسے شہر میں جس کی آبادی 3 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہے، 4 کروڑ تک، مگر اس کا شمار ہے 1 کروڑ 60 لاکھ. اب یہ بتائیے کہ دیکھیں، مجھے آج تک یاد ہے کہ جب بلومبرگ میئر تھے نیو یارک کے، تو نیا سینسس ہو رہا تھا. تو ایز اے میئر انہوں نے آ کے ایک سینسس کی ایک پارٹی تھی جو اس کی اویئرنیس کے والے سے وہاں خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ سینسس کیوں ضروری ہے. اگر آپ کا نمبر کاؤنٹ نہیں ہوتا تو ریاست ہو، صوبہ ہو، شہر ہو، اس کو وسائل نہیں مل سکتے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر وسائل پورے نہیں ہوں گے تو تشدد بڑھتا ہے. تشدد اس لیے بڑھتا ہے کہ بے روزگاری بڑھتی ہے، کیونکہ آپ کا ڈیٹا تو کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، آپ کاؤنٹ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، اور ریالٹی کچھ اور ہوتی ہیں. نہ آپ سڑکیں بنا سکتے ہیں پراپر، نہ اسکول ہوں گے، نہ کالج ہوں گے، نہ یونیورسٹی ہوگی، نہ ہاسپٹلز ہوں گے. آپ کی زندگی کی ضروریات کی ہر چیز جو آپ کا موجود ڈیٹا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے، وہ بھی ان ملکوں میں جہاں اکانومی درست ہے. کیا آپ کے یہاں تو کوئی اکانومی نہیں ہے، اور پھر ڈیٹا بھی نہیں ہے. مطلب وہ 3.5 کروڑ یا 4 کروڑ میں سے آپ نے 1 کروڑ 60 لاکھ کو گنے ہوئے ہیں، تو اس سے بھی کم آپ کے وسائل ہیں. تو اب بتائیے کہ جب آدمی پہ آدمی چڑھا ہوگا اور وسائل کا وجود نہیں ہوگا تو وہاں کیا سچویشن کریٹ ہوگی؟ تشدد بڑھے گا نا، تعصب بڑھے گا نا، نفرت بڑھے گی، اشتعال بڑھے گا، غصہ بڑھے گا. اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ اس غربت ملا کر اس کے نتائج سوچیں کہ بیماری، ایجوکیشن سے لے کے اور صحت سے لے کر روزگار، تعلیم، آل اسپیکٹ آف لائف میں بربادی آئے گی نا. پھر مردم شماری کے ساتھ حلقہ بندیوں میں ایک حلقے میں آپ دکھا رہے ہیں کہ 1 لاکھ کی یونین ہے 1 لاکھ ووٹر پہ، اور ایک میں دکھا رہے ہیں 30 لاکھ کی ہے. مطلب بے ایمانی، چوری، بے شرمی، کوئی جگہ کوئی مقام چھوڑا ہم نے. پھر کہتے ہیں مملکت خدا داد ہے یہ، اور یہ اللہ نے 27 نومبر کو قائم کی تھی. اللہ کو معاذ اللہ کہنا چاہیے کہ اللہ کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی بے شرمی کو اللہ کے ذمہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو ایسے میں کراچی میں انتخابات کہتے ہیں کہ یہ MKM انتخابات رکوانا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہوگی، اور ایک لمحے کو مان لیتے ہیں بدنیتی کی بنیاد پہ چاہتی ہوگی یہ پیپلز پارٹی. مگر آپ سوچیں کہ یہ بلدیاتی انتخابات جس میں پھر ایک تو وسائل نہیں، پھر سب جھوٹ پر مشتمل ڈیٹا، حلقہ بندیوں سے لے کر پھر جو سسٹم ہے اس میں کچھ دیا ہی نہیں گیا، سب کچھ صوبائی حکومت کے پاس ہے. اب یہ انتخابات آپ کو کیا دیں گے؟ اور جو اس کے لیے ضد کر رہے ہیں انہیں کیا وہ کیا چاہتے ہیں؟ اور پھر جو دیوالیہ کی خبریں ہیں، جو سوشو پولیٹیکل کیاس ہے، جو اکنامک، ہر چیز کو ملا کر پھر انتخابات کو دیکھیں. جمہوریت کے علاوہ آج کی دنیا میں کوئی نظام نہیں ہے جو قوموں کو آگے بڑھا سکے، انہیں منظم رکھ سکے، انہیں ایک دوسرے کے قریب رکھ سکے. کہ مفادات کی بنیاد پر جمہوریت ایک دوسرے کو جوڑ کر رکھتی ہے، وہ زبان ہو، مذہب ہو، وہ رنگ ہو، نسل ہو. مگر معیشت
آگے گرو کرتی جمہوریت میں، اور جمہوریت واحد حل ہے کہ وہ لوگوں کو جوڑ کے معاشرے کو بنا کے رکھتی ہے. تو اس سے انکار نہیں کر رہا، مگر وہ جمہوریت جس میں صرف جھوٹ 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 اور جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ ایک مخصوص طبقے کے اشرافیہ کے مفادات ہیں، اور آپ صرف قربانی کا بکرا ہیں. میں، میرے بہن بھائی، ماں باپ، دوست احباب، رشتہ دار، وہ صرف قربانی کا ایندھن ہے. تو وہ جمہوریت آپ بیٹھ کے سوچیے گا آپ کو کیا دے گی. اچھا، پھر یہی مرکز میں کہ خاص صاحب کو تو جمہوریت چاہیے، نظام چاہیے، اور وہ الیکشن چاہیے، وہ الیکشن جس کے نتیجے میں خان صاحب اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اور خان صاحب ہار گئے جو نہیں ہاریں گے. وہ یہ میرا سروے ہے بہت سارے لوگوں سے بات کرنے کے بعد. حکومت میں آ گئے تو وہ اپوزیشن کو ساتھ نہیں بیٹھنے دیں گے. موجود اکنامک سچویشن دیکھیں. اچھا، پھر اپوزیشن زیرو تو نہیں ہو جائے گی نا، ریپرزینٹ تو کرے گی نا ایک چنک آف پاپولیشن کو. وہ خاموش بیٹھ جائے گی. جو اگر نظر ڈالیں جو چالاکیاں جو اسٹیبلشمنٹ نے کی، انہیں لڑا کے رکھا، اور اب بھی وہی ہو رہا ہے نا. اور جو اقتدار بچانا اور چھین لینے کی لڑائی میں ادارے ٹوٹ گئے، ایک ایک چیز ختم ہو گئی آپ کی. اسی وجہ سے بینکرپسی کے بعد پہنچے نا کہ پھر جب ادارے ٹوٹ جاتے ہیں، قانون ختم ہو جاتا ہے، انصاف نہیں ملتا، جو عدلیہ آپ کی ہیں وہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، اور میرٹ ختم ہو جائے تو پھر وہاں کوئی اخلاقیات بچتی ہے، وہاں کوئی مذہبی قدغن، کوئی سوشو پولیٹیکل لیمٹس کہیں رہتی ہیں. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بالکل صاف بتا دوں. خان صاحب کو آپ اس طرح ووٹ آؤٹ نہیں یعنی کہ اگنور نہیں کر سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ انہیں سزا بھی نہیں دے سکتے کہ آپ کا نظام پورا متنازع ہے، اور ان کی پاپولیٹی ایز از اپنی جگہ موجود ہے. یہ آپ کا ایک المیہ ہے کہ آپ کی اکثریت وہ ڈیٹا پر، حقائق پر، مورلٹی پر، کیونکہ پورا سماج تباہ کر دیا گیا نا، تو وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اور وہ جو کہتے ہیں وہی درست ہوتا ہے. وہ اس وقت بازار میں بغیر کپڑوں کے آ جائیں اور یہ کہیں کہ آج کی سچائی یہ ہے کہ انسان کو ایسے رہنا چاہیے، تو آپ لوگ اکثریت میں جو ان کے ساتھ ہیں وہ یہ بھی مان لیں گے. اچھا، دوسری طرف کہ ریاست کو بچانا ہے، چلانا ہے، آگے اسے کنٹینیو کرنا ہے اس کے جغرافیے کو، تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ وہ عمران خان پہ کام کرنے کے علاوہ بظاہر کوئی کام کرتی نہیں نظر آ رہی. کہ اگر آپ کو یاد ہو، بہت پہلے بتایا تھا کہ جو جنوبی پنجاب کے لیڈر ہیں، خسرو بختیار سے لے کر اورنگزیب لغاری، بہت سارے نام ہیں جو مجھے ذہن میں بھی نہیں آتے، جو خان صاحب کی حکومت میں بھی شامل تھے، مسلم لیگ نون کی حکومت میں بھی تھے، پیپلز پارٹی میں بھی رہے، ان میں سے بیشتر، اور مشرف کے ساتھ بھی تھے. خان صاحب کی حکومت ختم ہوتی جن پہ چوریوں کے الزام تھے، چینی سے لے کر سارا کچھ، وہ خان صاحب کی حکومت ختم ہوتے ہی غائب ہو گئے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے خاص لوگ ہیں، ان میں جہانگیر ترین بھی آتے ہیں. اب ان سب کو جمع کیا جا رہا ہے، اور ایک نئی پارٹی پی ٹی آئی کے سیگمنٹ کی طرح کا حصہ، جیسے پیپلز پارٹی میں کئی ٹکڑے بظاہر چھوٹے چھوٹے ہیں، مرتضیٰ پارٹی اور فلانی پارٹی، مسلم لیگ سے قاف نکل گئی، اور پتہ نہیں یہ تو درجنوں بچے دے چکی مسلم لیگ نون جو ہے. تو اب یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سے اندازہ لگائیے آپ کہ آپ کے کوئی تبدیلی نہیں آئی. آپ اس سے ڈیموکریسی کا بھی اندازہ لگائیے گا کہ یہاں چلنے ہی نہیں دی جاتی. دیکھیں، آپ کو پتہ ہے میں نظریاتی طور پہ کتنا بڑا مخالف ہوں پی ٹی آئی کا. میں خاص آپ کو ایک فاشسٹ آدمی، فسطائیت کا شکار سمجھتا ہوں، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ اگر جمہوریت آگے بڑھنی ہے تو خان صاحب کو ایسے چالاکیاں دکھا کر ہتھ کنڈوں سے فارغ کیا جائے. تو اب جناب ایک نئی پارٹی بنائی جا رہی ہے. کہ کیوں بنائی جا رہی ہے؟ کہ خان صاحب کا اثر توڑنا ہے. ایک تو دیکھیں، یہ بھی ان پروگراموں میں بہت پہلے بتا دیا گیا تھا کہ پی ڈی ایم ایک ہو کے الیکشن لڑے گی اور خان صاحب کا مقابلہ کر سکتی ہے، اس میں بھی بظاہر لگتا ہے کہ ہار جائے گی. تو اب خان صاحب کا ووٹ توڑنے کے لیے کہ انہی کے لوگ ہیں نا جو اس میں آئیں گے، اور جو ناراض ہیں، جو ووٹ آف کانفیڈنس بھی چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے ہیں، اور اسمبلی نہیں چاہتے ہیں کہ ٹوٹے پالے، ادھر مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی، کے پی کے میں بھی، انہی لوگوں کو توڑ کے یہاں لایا جائے گا. اور تھاٹ یہ ہے کہ پنجاب میں 40 سے 50 صوبائی سیٹیں لی جائیں، تاکہ پریشر گروپ کے طور پہ آئیں، اور وہ گروپ جس طرف جائے گا وہ حکومت بنا لے گا، جو خان صاحب کے ساتھ یقیناً نہیں جائے گا. اسی طرح مرکز میں 15 سے 20 سیٹیں وہ گروپ نکال لے اور ووٹ کا نمبر توڑ دے خان صاحب کا. تو اس کا دو فائدے ہوں گے کہ ایک تو کچھ ووٹ پڑے گا نا اس گروپ کو، جو خان صاحب کا ووٹ ہوگا،
تو خان صاحب کا ووٹ کم ہوگا، پی ڈی ایم ایک اتحاد کے ساتھ لڑے گی تو اس کا ووٹ بڑھے گا، تو خان صاحب کے ہارنے کے چانسز بڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر یہ کہنا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں اور ہم اے پولیٹیکل ہی رہیں گے، ہم نے ریلائز کر لیا ہے جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا دیکھیں، خان صاحب کو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کی سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں یہ نہیں بتانے کو سمجھانے کو تیار ہیں کہ خان صاحب جب آپ اپنے منہ سے ہی مانتے ہیں کہ آپ کو ریاست چلانی نہیں آتی تھی، جو اپنے منہ سے بار بار کہا آپ کے لوگوں نے، اسد عمر نے لائیو ٹیلی ویژن پہ، پھر شوکت ترین یہ کہہ چکا ہو جب میں نے منسٹر فائنانس بن رہا ہو کہ جی 3 سال میں انہوں نے تو سب کچھ تباہ کر دیا، کباڑا کر دیا، اسے درست کرنا کوئی آسان نہیں ہوگا. اب جھوٹ بولا جا رہا ہو کہ جناب آج کی مہنگائی جو ہے ان کی ذمہ داری ہے، ان کی بھی یقیناً ہے، مس مینیج ہے، خاندان ہے، اسحاق ڈار کو لے آئے، ایک تبدیلی بے مقصد کی، بلا وجہ کی، چلو اس بہانے اس کا پول کھل گیا. مگر ساتھ میں خان صاحب کو اگر جو سیکنڈ لیئر ہوتی ہے نا وہ مشیروں کی ہوتی ہے نا، بیسکلی کچن کیبنٹ جنہیں کہتے ہیں، اگر وہ خان صاحب کی غلطیاں بتائے کہ خان صاحب اپوزیشن جمہوریت کا ایک اہم ترین حصہ ہے، آپ کو اس کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، عدالتیں جب تک انہیں چور ثابت نہ کر دیں آپ انہیں چور نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انہی عدالتوں نے آپ کو صادق و امین قرار دیا ہوا ہے، اور آپ کیسے ہوئے وہ آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. آپ حکومت میں اگر آ جاتے ہیں یا پوزیشن میں ہوتے ہیں تو کوارڈینیشن کے ساتھ ہوگا، ادارے پہلے درست کرنے ہوں گے. ایک لمحے کو مان لیں کہ دیوالیہ ہو جاتا ہے، پھر ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دیوالیہ ہو گیا، فارغ ہو گیا اور تشدد بڑھ گیا، قتل عام شروع ہو گیا، خانہ جنگی ہو گئی جیسے لبنان میں ہوا تھا. ایک طریقہ یہ ہے کہ امریکہ 1840 سے لے کر اب تک، یا آئس لینڈ، درجنوں کی مثالیں ہیں نا، کہ اسپین، کہ انہوں نے اپنے آپ کو منظم کیا، اپنی غلطیوں کا ادراک کیا، اسے سمجھا، اسے جانا. تو جب تک ایک خاصا دیکھیں پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں، سوشل پولیٹیکل سسٹم میں کہنا چاہیے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور یہ وہ ہیں جو 19 سال کی عمر سے سیلیبریٹی ہیں. سیلیبریٹی کا ایک خاص مائنڈ ہوتا ہے، اس نے نہ نہیں سنی ہوتی، اس نے کمپرومائز نہیں کیے ہوتے، سب اس کے عقیدت مند زیادہ ہوتے ہیں، اس کے فالوورز ہوتے ہیں، فینز ہوتے ہیں، اس کے کرٹک نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اور سوچتے ہیں اس کے کھیل پر یا فلم پر، وہ جس فیلڈ کا بھی سیلیبریٹی ہے اس پہ کرٹیزم یقیناً ہوتا ہے، مگر اس کا فین کلب اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی کامیابیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو اسے کمپرومائز کی عادت نہیں ہوتی، اسے جھکنا نہیں آتا ہے. تو خان صاحب ڈیموکریٹک اس اینگل سے کبھی تھے ہی نہیں، مگر وہ آ ہی گئے ہیں تو کاش انہیں لوگ سمجھائیں بٹھا کر کہ خان صاحب اگر یہ ملک چلانا ہے. بظاہر تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری ایک سابق وفاقی سیکریٹری سے بات ہوئی رات، تو میں نے ان سے پوچھا کیا ہوگا، کہ لے 1971 16 دسمبر کو کیا ہوا تھا، بہت تلخ تھے، بٹر بالکل. میں نے کہا جی وہ تو ملک ٹوٹ گیا تھا، کہنے کے بس انہوں نے طے کر لیا ہے یہ تو ہر 40-50 سال کے بعد یہ کریں گے، جو اگر ابھی بھی ٹوٹ گیا اس کے بعد جو بچے گا اس میں بھی یہی کریں گے، پھر اسے بھی چھوٹا کرتے جائیں گے. کیونکہ ان کو سمجھ نہ تو سمجھ ہے، اور پھر بالادستی کی خواہش اور تفاخر، اور پھر یہ یقین ہو کہ ہمارا تو یہاں کچھ ہے ہی نہیں، بچے باہر ہیں، اثاثے باہر ہیں. اب پھر وہ کہتے ہیں کہ باجوہ کے جو آفیشیل ایسٹس آئے ہیں وہ 12.4 بلین روپیز کے ہیں. ایک جنرل جس کی تنخواہ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ ہو، کسی نے پوچھا کہ تمہارے پر یہ 12 بلین، جبکہ یہ جھوٹ ہے، 8 گنا اثاثے ہوں گے یا 10 گنا ہوں گے تو اتنا ظاہر کیا ہوگا پاکستان جیسے ملکوں میں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، اصل کون بتاتا ہے. تو کہنے کہ جب تک یہ صورتحال ہوگی، اور پھر انہوں نے کہا کہ واسمہ جہانگیر کہتی تھی نا کہ ان جنرلوں کی کرپشن سامنے آ جائے تو لوگ سیاستدانوں کی کرپشن بھول جائیں گے، وہ اتنی سی لگے گی. ایوان فیلڈ کے جو اپارٹمنٹ تھے وہ $7 ملین کے تھے ٹوٹل، یہ بلینز کھا گئے اور یہ نارمل ہے. تو کہیں خدا نہ خواستہ اگر فیصلہ ہو گیا ہے کہ دہشت گردی بھی بڑھ رہی ہے، اکانومی تباہ ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، تشدد بھی موجود ہے، امپیشنس بھی ہیں، جمہوریت ہے نہیں، ادارے کام نہیں کر رہے ہیں، تو ایک خوفناک سینیریو بھی بن سکتا ہے. مگر اسے آپ اپنی سمجھداری، اپنے شعور، عقل و فہم سے درست بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ملک چلانا ہے. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.